Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्श शरीफ का मॉस्को से सलाम। नाज़रीन, आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि सन 2000 के बाद रूस दोबारा एक बड़ी ताकत कैसे बना। क्या अमेरिका और रूस के दरमियान एक नई सर्द जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है? इस नई सर्द जंग में कौन किसके साथ होगा? रूस रकबे के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, एक तारीख है इसकी, और ये तारीख के मुख्तलिफ अदवार हैं। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन से पहले, 1917 की रशियन रेवोल्यूशन और उसके बाद, और फिर उसके बाद सोवियत यूनियन मुख्तलिफ हिस्सों में बंट गया, और फिर सदर व्लादिमीर पुतिन सन 2000 में रशिया के सदर बने, और सन 2000 से लेके सन 2022 तक का सफर, यहाँ क्या कुछ हुआ, इस हवाले से आपको आज प्रोग्राम में बताएंगे। तारीख, सकाफत और तर्ज जिंदगी के हवाले से रशिया अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। रूस रकबे के लिहाज से आलमी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो कुर्रा अर्श पर 1,70,00,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रूस रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका से 1.8 गुना बड़ा है। बहुत से साइंसदानों और खलाबाजों का ख्याल है कि रूस रकबे के एतबार से प्लूटो सैयारे से थोड़ा बड़ा होगा। ये कनाडा से 2 गुना बड़ा और शुमाली एशिया से लेकर मशरकी यूरोप तक फैला हुआ है। रूस के 11 टाइम जोन्स हैं। रूस में यूरोप का सबसे लंबा दरिया वोल्गा और बड़ी झील लाडोगा मौजूद हैं, जबकि रूस दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल का घर कहलाता है। रूस के शुमाली और जनूबी कुतबों से बाहर दुनिया के सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है। पीटर्सबर्ग और कैलिनिंग्राड रूस के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जो कभी मशरकी फारिस के साथ सन 1945 में इल्हाक शुदा थे और रूस का एक हिस्सा थे, जिनमें पोलैंड और लिथुआनिया भी शामिल थे। जनूबी रूस की सरहद शुमाली कोरिया, चीन, मंगोलिया और काजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया से मिलती हैं। जनूब मगरिब और मगरिब में इसकी सरहदें यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया और एस्टोनिया के अलावा फिनलैंड और नॉर्वे से मिलती हैं। रूस की आबादी पर नजर डालें तो अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार और तखमीने के मुताबिक रूस की आबादी 14,58,00,000 से जायद है, जिसकी तकरीबन 54% आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक रूस में 1 लाख से जायद गांव हैं और उनकी औसत आबादी 10 से भी कम है। रूसी मर्दों की औसत उम्र औरतों से कम है। शायद यही वजह है कि रूस में औरतें ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं।
آج کل روس اور یوکرائن کی جنگ ہو رہی ہے، مگر پاکستان میں بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ سن 1882 میں اس وقت کے کنگ اولگ نے روس کی بنیاد ڈالی اور کیو یعنی یوکرائن کے کیو کو دارالحکومت قرار دیا۔ ماہرین کے مطابق روس میں کم از کم 180 اقسام کی تہذیب اور نسلوں کے افراد موجود ہیں۔ عیسائیت روس کا سب سے بڑا مذہب جبکہ اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے۔ روس اپنے رقبے اور وسائل کی وجہ سے بیرونی طاقتوں کے پریشر کے سامنے ہمیشہ کھڑا رہا۔ 24 مارچ 2022 کو یوکرائن پر حملہ کرنے کے بعد روس پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے سخت اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں اور مغربی ممالک میں روس کے 640 ارب ڈالر کے اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے روس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مغربی ممالک یوکرائن کے معاملے پر معاشی تعلق توڑ کر لٹیروں جیسا رویہ اپنا رہے ہیں۔ روس اتنا بڑا ہے کہ اسے تنہا نہیں کیا جا سکتا اور دنیا کا مطلب صرف امریکہ اور یورپ نہیں۔ 1917 کے رشین ریولوشن نے ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی جس کا نظریہ باقی دنیا سے مختلف تھا۔ 1917 سے پہلے روس پر زارز کی حکومت تھی، زمین زار کی ملکیت، فوج زار کے زیر اثر اور شرط زار کے حکم پر چلتی تھی۔ 1917 میں زار کے خاندان کے زار نکولس کے پاس تمام طاقت تھی اور 1917 کے انقلاب کے بعد زار خاندان کی روس پر حکومت ختم ہو گئی۔ اکتوبر 1917 میں ولادیمیر لینن نے حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا اور روس دنیا کا پہلا کمیونسٹ ملک بنا۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ روسی صدر میخائیل گورباچوف کی پالیسیز کی وجہ سے سوویت یونین مختلف حصوں میں ٹوٹ گیا۔ 1922 میں ولادیمیر لینن کے دور میں ہی آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، اسٹونیا، جارجیا، تاجکستان، لیٹویا، لتھوینیا، مولڈویا، روس، تاجکستان، ترکمنستان، یوکرین اور ازبکستان پر مشتمل ایک یونین بنایا گیا اور اس طرح دنیا پر USSR وجود میں آیا۔ میخائیل گورباچوف سوویت یونین کے 8ویں اور آخری لیڈر ثابت ہوئے۔ 1989 میں ہی کچھ ریاستیں میخائیل گورباچوف کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے آزادی چاہ رہی تھیں۔ میخائیل گورباچوف نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی بہت کوشش کی اور امریکی خوشنودی بھی حاصل کرنا چاہی اور USSR کے آئین میں تبدیلی کر کے خود صدر بھی بنا، مگر 25 دسمبر 1991 کو اس کو استعفیٰ دینا پڑ گیا اور اگلے ہی دن یعنی 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین ختم ہو گیا۔ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ بچپن سے انہوں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ کمزور کو مار پڑتی ہے، کمزوری ایک خطرہ اور بے عزتی ہے۔ پوٹن کا یہ بھی کہنا ہے کہ گورباچوف اور نکولس II کمزور تھے جنہوں نے پاور زمین پر پھینک دی اور پاگلوں کو اٹھانے بھی دی۔ 25 اپریل 2005 کو پوٹن نے اسٹیٹ آف دا نیشن خطاب میں USSR کے ٹوٹنے پر کہا تھا کہ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سیاسی اور جغرافیائی سانحہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 1952 میں لیننگراڈ میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ رشیا کو دوبارہ ایک بڑی طاقت بنانے میں صدر ولادیمیر پوٹن کی پالیسیز کا ایک اہم کردار ہے۔ ولادیمیر پوٹن کو بچپن میں ہی بلنگ کا سامنا رہا اور وہ گلی محلوں کی لڑائیوں میں بہت الجھتے تھے، اسی لیے 12 سال کی عمر سے ہی پوٹن نے جوڈو کراٹے سیکھنا شروع کر دی اور بلیک بیلٹ حاصل کی۔ بعد میں پوٹن کی وجہ شہرت کی اس کی اسٹریٹ فائٹنگ سکلز ہی بنی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پوٹن نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر لڑائی ناگزیر ہو جائے تو مکہ مارنے میں پہل کرنی چاہیے۔ جوڈو کے بارے میں پوٹن نے کہا تھا کہ جوڈو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ خود پر کنٹرول کیسے رکھنا ہے، لمحے میں آنے والی تیزی کو کیسے محسوس کرنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے، اپنے مد مقابل کی طاقت اور کمزوری کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور کیا آپ اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے کہ ایک سیاستدان کے لیے ان تمام خصوصیات کو سمجھنا اور ان کا جاننا لازمی ہے؟ میں سینٹ پیٹربرگ اسٹیٹ یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد پوٹن نے KGB میں نوکری شروع کی۔ ٹریننگ کے بعد پہلے پوٹن سیکنڈ چیف ڈائریکٹوریٹ میں کاؤنٹر انٹیلیجنس میں کام کرتے رہے اور بعد میں انہیں فرسٹ چیف ڈائریکٹوریٹ میں تعینات کیا گیا۔
1984 میں پیوٹن کو ریڈ بینر انسٹیٹیوٹ ماسکو میں مزید ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا، جس کے بعد 1985 سے 1990 میں پیوٹن کو پہلی فورن پوسٹنگ پر مشرقی جرمنی کے علاقے ڈریزڈن بھیجا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب روس کی تمام تر توجہ مشرقی جرمنی پر مرکوز تھی۔ پیوٹن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ڈریزڈن میں رہ کر وہاں ایجنٹس بھرتی کریں اور ان کو ٹریننگ بھی فراہم کریں۔ پیوٹن نے تقریباً 15 سال انٹیلیجنس سروس میں کام کیا، جس میں 6 سال کی فورن اسائنمنٹ بھی شامل ہے۔ 20 اگست 1991 میں ولادیمیر پیوٹن نے KGB سے بطور لیفٹیننٹ کرنل استعفیٰ دے کر سیاست میں قدم رکھا۔ 1999 میں پیوٹن روس کے ڈپٹی وزیر اعظم اور چند دن بعد ہی وزیر اعظم بن گئے۔ روس کے اس وقت کے صدر بورس یلسن علیل تھے اور وہ پیوٹن کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ 31 دسمبر 1999 کو صدر بورس یلسن نے استعفیٰ دے دیا اور پیوٹن عبوری صدر بن گئے، اور پھر مارچ 2000 میں ولادیمیر پیوٹن نے صدارتی انتخاب جیتا اور روس کے صدر بن گئے۔ بہت سے تجزیہ کار یہ مانتے ہیں کہ صدر پیوٹن کے نزدیک وفاداری سب سے زیادہ اہم ہے، اور پیوٹن طاقت اور وفاداری کو اپنا اصل مذہب مانتے ہیں۔ 1917 کی رشین ریولوشن سے پہلے سوویت ایمپائر کی دنیا کے مختلف ایمپائرز کے ساتھ جنگ رہی، جس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ سیموئل ہنٹنگٹن نے دنیا کو مختلف سویلائزیشنز میں تقسیم کیا ہے، جس میں مغرب، لاطینی امریکہ، مشرقی دنیا، آرتھوڈاکس، مسلم دنیا، سینک اور افریقن سویلائزیشن شامل ہیں۔ اور اگر آپ روس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم پڑتا ہے کہ روس بہت سی سویلائزیشن کے ساتھ جنگ کر چکا ہے اور مستقبل میں بھی ٹکراؤ ناگزیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روس کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو یہ انویژن ہوتی ہے، لیکن جب امریکہ اور اس کے اتحادی کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ وہاں جمہوریت پھیلانے جاتے ہیں، وہاں وہ فریڈمز پھیلانے کے لیے جاتے ہیں، اور ریجیم چینج کے یہ پروجیکٹ بڑے ایمپائرز کی کہانیاں ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کو یہ باور کروایا ہوا ہے کہ جب امریکہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو یہ حملہ اس ملک میں جمہوریت کے فروغ، ترقی اور آزادی کے لیے ہوتا ہے، مگر جب کوئی اور ملک یہ کام کرے تو اسے حملے اور انویژن کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ نے عراق، شام، لیبیا اور افغانستان پر حملہ کیا وہاں کی عوام کو نجات دلانے کے لیے اور جمہوریت کے فروغ کے لیے، جبکہ جب روس یہ کام کرتا ہے تو اسے انویژن کا نام دیا جاتا ہے اور دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جارحیت ہے اور جنگ ہے، اسے روکنا ہوگا۔ یہی امریکہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حملے پر آنکھیں بند رکھتا ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر بھی امریکہ کی زبان نہیں کھلتی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے 2007 کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں رشین ریسرجنس کے حوالے سے بڑا واضح پیغام دیا تھا۔ مگر اس پیغام کو دنیا نے سیریسلی نہیں لیا۔ سن 2008 میں رشین افواج جارجیا میں داخل ہوئی۔ جارجیا بہت عرصے سے نیٹو کا ممبر بننا چاہ رہا تھا، اور اس ضمن میں 2008 میں امریکی صدر بش نے یوکرائن اور جارجیا کو ممبرشپ ایکشن پلان آفر کرنے کی کوششیں کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں روس نے جارجیا کی 2 ریاستوں ابخیزیا اور ساؤتھ اوسیٹیا کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کیا۔ 2014 میں ایک دفعہ پھر رشین افواج کریمیا میں داخل ہوئی، اور دنیا میں یہ بحث چھڑ گئی کہ کیا صدر پیوٹن دوبارہ سے رشین فیڈریشن کو ایک بڑی عالمی طاقت بنانا چاہ رہے ہیں۔ فروری 2014 میں یوکرائن میں سیاسی کشیدگی شروع ہوئی، جس کے بعد 22-23 فروری کی درمیانی شب اپنے سیکیورٹی چیفز کے ساتھ میٹنگ میں پیوٹن نے کہا کہ ہمیں کریمیا کو روس میں واپس لانے پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ 27 فروری کو روسی اسپیشل فورسز نے کریمیا کے شہر میں روس کے جھنڈے لہرا دیے، جس کے بعد کریمیا میں ریفرینڈم کا فیصلہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ریپبلک آف کریمیا وجود میں آئی، اور 21 مارچ 2014 کو وہ روس کا حصہ بن گئی۔ ماضی میں رشین زارز اور رشین رولرز نے سوویت یونین کے بارڈرز کو بڑھایا، سوویت یونین کے رقبے میں اضافہ کیا۔ صدر ولادیمیر پیوٹن بھی کیا تاریخ میں
अपना एक बड़ा मुकाम पैदा करने के लिए रूस के रशियन फेडरेशन के रकबे में इजाफा कर रहे हैं। सदर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा सानिया यूएसएसआर का टूट जाना है। अगर किसी को भी इस बात में शक है कि सदर पुतिन रूस को दोबारा एक अजीम सुपर पावर बनाने के मंसूबे पर काम नहीं कर रहे, तो हालिया रूस और यूक्रेन तनाज़ा साबित करता है कि सदर पुतिन कीव हासिल करना चाह रहे हैं। रूस की तारीख से वाकिफियत रखने वालों को बखूबी इल्म है कि रूस की शुरुआत ही यूक्रेन के शहर कीव से हुई थी। 2008 की नेटो समिट में सदर पुतिन ने अमरीकी सदर बुश को बोला था कि यूक्रेन कोई असल मुल्क नहीं है। सदर पुतिन ने रूस के अवाम में न सिर्फ ये एहसास वापस जगाया है कि वो एक अजीम मुल्क के बाशिंदे हैं, बल्कि खित्ते में अपनी धाक भी बिठाई है और यूएसएसआर टूटने से बनने वाले ममालिक को ये बावर करवाया है कि रूस ही उनमें सबसे ताकतवर है। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.